अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आइंदा का बजट कोरोना बजट होगा, जाहिर है हुकूमत भी ये बात कह रही है, लेकिन कोरोना के बायस पाकिस्तानी मईशत को जो ज़िक पहुंची है, हुकूमत पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल कोरोना आने से पहले भी कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं थी, एक दिगरगुं कैफियत जो थी वो यकीनन थी, लेकिन कोरोना की वबा के फैलने के बाद हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हुए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान का सनती ढांचा मुतासर हुआ है, पाकिस्तान का सर्विसेज सेक्टर मुतासर हुआ है, पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो भी किसी हद तक जो है वो मुतासर हुई है। तो वो तमाम शोबाजात जो बराह रास्त मईशत के साथ जिनका ताल्लुक़ होता है वो मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान की बरामदात पे भी फ़र्क जो है वो पड़ा है। इसी तरीके से पाकिस्तान की दरामदात जो हैं वो यकीनन कम हुई हैं और उसके तो मुस्बत असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान जो IMF के साथ मुआहदे में है, क्या IMF जो है जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से किसी हद तक नज़रें बंद किए हुए है, क्या पाकिस्तान को आइंदा बजट के हवाले से जो है वो छूट देगा कि हम ऐसा बजट तैयार कर सकें कि जिसके नतीजे में हमें इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना है उसका बोझ जो है वो पूरे तरीके से आवाम को जो है वो मुंतकिल ना हो सके। अगर हमने उसी तरीके से गैर मामूली तौर पर खुशफहमी का शिकार होते हुए वसाइल के अहदाफ का तयन किया तो क्या हुकूमत जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि मज़ीद 700-800 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाल सके, और क्या आवाम जो हैं वो उस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं या वो इस कैफियत में हैं कि वो बोझ उठा सकते हैं। ये जो सूरत हाल है ये यकीनन हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज है, वज़ीर आज़म की जो फाइनेंस टीम है उसके लिए भी एक चैलेंज है, और ये चैलेंज उस वक्त मज़ीद बढ़ जाता है जब आपको ये पता हो कि आपको अब सूद अदा करने के लिए भी जो आपने कर्जा जात लिए हुए हैं आपको कर्ज़े की ज़रूरत है। मैं बात कर रहा था किसी से तो उसने कहा कि आज ये बजट बनाना तो बहुत आसान है, आपको पता है कि आपके वसाइल कितने हैं, उसके बाद आप ये तय कर लें कि आपने कर्ज़ा कितना लेना है, उस हिसाब से आप अपना एक्सपेंडिचर दिखा दीजिए। क्या पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है वो इस नहज पर है? ये वो बुनियादी मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, माहिर मुआशियात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ मुआशी तजिया निगार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन रहे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। डॉक्टर इशफाक साहब, ये फरमाइएगा कि आइंदा बजट, अब बजट का नाम भी कोरोना बजट ही पड़ गया है, होगा, अब कितना मुश्किल सूरत हाल इस वक्त हुकूमत को दरपेश है इस हवाले से? जी बिल्कुल, वाकई ये तो होगा कोरोना बजट, और इसके जो मेरे नज़दीक इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस बजट का, कि कोरोना की वजह से जो पाकिस्तान की मईशत पे जो ज़्यादा दबाव आया है या उसके जो एडवर्स इम्पैक्ट आए हैं उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जाए और इकॉनमी को कैसे यहाँ से रिवाइव करने की कोशिश की जाए। अब तक हम चूंकि IMF का पहला साल था और तो हम डिमांड मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा हमने तवज्जो दी, लेकिन अब इशू डिमांड मैनेजमेंट का नहीं है, अब ये है सप्लाई साइड का ज़्यादा इशू है। इसलिए हमें थोड़ी सा अपने जो प्रायोरिटीज़ है इसमें भी तब्दीली करनी होगी, और कोशिश हमें ये करना है कि इस बजट के ज़रिए जो भी इसके जो एडवर्स इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे पड़ रहे हैं उसको कम से कम किया जाए, और कोशिश की जाए थ्रू इंसेंटिव कि कैसे अपने बिजनेसेस को दोबारा पैरों पे खड़ा किया जा सके। तो इस लिहाज से ये एक नॉन ट्रेडिशनल बजट होगा। जैसे माजी में हम पागलों की तरह टैक्स इम्पोज कर देते थे, जैसे पिछले साल हमने किया। वो उनको कहें कि हम आपको दोबारा मिला रहे हैं।
اچھا، اس میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ڈاکٹر اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر روایتی بجٹ ہوگا، اب غیر روایتی بجٹ جو ہے، میں پہلے اس کو اوپن کرنا چاہ رہا ہوں، پھر ہم آپشنز کی طرف بھی جائیں گے. جب آپ غیر روایتی بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ہماری کوئی صورتحال اتنی تگڑی نہیں تھی جب کرونا وائرس اسٹرائک کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے سامنے کتنا چیلنج بڑا ہے؟ دیکھیے، آپ نے درست کہا کہ کرونا بجٹ ہوگا، ڈاکٹر اشفاق صاحب نے کہا کرونا بجٹ ہوگا. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے کہ یہ آئی ایم ایف بجٹ بھی ہوگا. تو آپ سوچ لیجئے کہ آئی ایم ایف کا منظور شدہ کرونا بجٹ جو ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ نے ابتدائی میں کہا کہ بڑا آسان ہونا چاہیے بجٹ بنانا، جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں اتنے ہم دیکھ لیں اور اس میں قرضہ جات جمع کر لیں. مجھے ڈاکٹر اشفاق صاحب نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ مجھ سے شیئر کیا تھا کچھ عرصہ پہلے. وہ یہ تھا کہ دنیا بھر میں جب بجٹ سازی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وسائل کتنے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنے اخراجات جو ہیں ان کو ٹیلر میڈ کیا جاتا ہے یا کاٹا جاتا ہے. پاکستان میں ڈاکٹر اشفاق صاحب نے مجھ سے شیئر کیا کہ ہمارا ہر بجٹ جو ہے وہ غیر روایتی بجٹ ہوتا ہے، وہ ہم سر کے بل کھڑے ہو کے بناتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم ساری وزارتوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کا اس سال خرچے کا کیا تخمینہ ہے، آپ نے کتنا خرچہ کرنا ہے، اور ان سارے اخراجات کو جمع کر کے پھر ہم ایک ہوائی سی فگر پکڑ لیتے ہیں کہ جی ہمارے ریونیوز جو ہیں وہ اس سال یہ ہوں گے. آئی ایم ایف جتنا ہمیں بجٹری خسارے کا الاؤنس دے دیتا ہے وہ ہم اپنے اخراجات میں جمع کر لیتے ہیں، اور پھر ہوا سے ایک فگر پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ریونیو ہوگا. پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہم نے ایسے ہی کیا. 5,500 ارب روپے کا ریونیو ٹارگٹ جو ہم نے فکس کر لیا. اس کی جڑ کیا تھی، اس کی بنیاد کیا تھی، وہ کس بیسس کے اوپر ہم نے لیا، اس کا کوئی پتہ نہیں. پھر اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو اچیویبل ہی نہیں ہے. اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ 4,000 ارب روپے کا اگر ریونیو اکٹھا ہو جائے، جو ٹارگٹ تھا 5,500 ارب کا، تو بڑی بات ہوگی. تو اب 4,000 ارب کا اگر ہم ریونیو اس سال اکٹھا کرتے ہیں، اب پھر سے سنائی دیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اگلے سال کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ 5.1 پہ رکھنا ہے. اگر مین کھیل جو ہے سارے بجٹ کا وہ ریونیو ٹارگٹ کا ہوگا. اب ریونیو ٹارگٹ اگر آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ 5.1 رکھنا ہے اور ہم آئی ایم ایف کی بات مان جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ 4,000 ارب سے زیادہ کا ریونیو اس سال اکٹھا نہیں ہو پائے گا، تو 30% اضافہ جو ہے وہ ایئر اوور ایئر پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب حکومتی اخراجات جو ہیں ان میں تو ہم ایک دمڑی بھی کبھی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، ریونیو کم ہو رہا میں ہے، اس میں فاروق سلیم صاحب میں ذرا آتا ہوں اس پہ، کیونکہ یہ اس چیز کو کر لیا جائے کلیئر، پھر ہم آپشنز اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں. اس میں ہارون شریف صاحب یہ فرمائے گا کہ جو موجودہ فائنینشیل ٹیم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہوائی اور خیالائی تخمینے ہیں، یہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کرونا کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، غیر معمولی معاملات کو دیکھتے ہوئے، غیر روایتی طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گی بجٹ میں؟ جی بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیے جو بجٹ ہے وہ بڑا کلیئرلی جیسے کہ کہا بھی جا رہا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ بیلنس کیسے کرتے ہیں اپنے فنڈ پروگرام کو اور جو ہمارا پینڈیمک کا رسپانس کا خرچہ ہے. یہاں جو اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ آیا اگلا بجٹ سارا پینڈیمک رسپانس یا سروائیول کی طرف جائے گا، یا اگلے بجٹ کی ترجیحات کچھ اکنامک ریوائیول کی طرف بھی جا پائیں گی. ان دونوں کے اندر ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے. جہاں تک ہم نے آئی ایم ایف سے ویورز لینے ہیں یا ریلیکسیشن لینی ہے، تو جو خرچہ تو لنکڈ ہوگا میرے حساب سے وہاں پر تو ہمیں ریلیکسیشن کی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک اوور آل ریفارمز ہیں یا آئی ایم ایف پروگرام کے ٹارگٹس ہیں، جہاں ہم نہیں انڈیکیٹ کر پائیں گے کہ یہ ہم جو اپنا خرچہ ہے یہ رسپانس سے لنک کر پا رہے ہیں، وہاں میرا خیال ہے فرم سٹینڈ آئی ایم ایف لے گا اور آپ کو پش کرے گا کہ آپ وہ کام کیجئے. جو دو نکات اس کے اندر بجٹ میں ضروری ہیں کہ یہ جو ریونیو کے اور ان ریئلسٹک ٹارگٹس کی اور اخراجات کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے یہ ہمارا ایک پلاننگ کا کنسسٹنٹ فیلور ہے، کیونکہ ہم ایویڈنس بیسڈ پالیسیز نہیں بنا پاتے ہیں اور ابھی بھی ہم وہیں پر کھڑے ہیں.
لیکن یہاں پر جو ضروری چیز یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو تو گھٹنا ہی گھٹنا ہے، کیونکہ اگر اکانومی ہماری تقریباً نیگیٹو میں جا رہی ہے تو ٹیکسز کہاں سے آئیں گے. لیکن نان ٹیکس ریونیو کی طرف ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بجٹ میں وہاں سے ریسورسز آ سکیں قرضوں کے علاوہ. ٹھیک ہے، میں ہارون شریف صاحب آتا ہوں. جی ہارون شریف صاحب میں آتا ہوں. یہ ذرا جو آپ نے بات کی ہے اس پہ اب کر لیں. ڈاکٹر اشفاق صاحب، پینڈیمک رسپانس اور اکنامک ریوائیول، ہمیں یہ دو ایشوز ہارون شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے، اور مجھے بھی دکھائی دیتا ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں یہ دو مراحل بڑی شدت کے ساتھ درپیش ہوں گے. اب اس میں بیلنس آؤٹ کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو یہ ہے نا کہ جو بزنسز میں لاس ہوئے ہیں بند ہونے کی وجہ سے، تو ان کو دوبارہ آپ پیروں پہ کھڑا کریں. اس کے لیے حکومت نے آلریڈی بہت سارے مراد دیے ہوئے ہیں، اور آگے کی طرف میں آپ بجٹ بھی کچھ ایکسپیکٹ کریں گے مراد کے حوالے سے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب یہ بزنسز کو آپ مراد دیں گے اور یہ چلنا شروع ہوگا تو دس از ہاؤ اٹ ول ریوائیو دی اکانومی. جب کارخانے چلنے شروع ہوں گے تو پروڈکشن بڑھنا شروع ہو جائے گا نا. تو پہلے تو کارخانوں کو چلنے کے لیے تیار کرنا ہے. تو اس کو کیسے تیار کریں گے آپ؟ اس کے کاسٹ پروڈکشن کو پہلے کم کریں، انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کریں آپ. اس کے علاوہ ہم نے جو پچھلے مالی سال میں پاگلوں کی طرح ٹیکس کے برڈن جو ڈال دیے تھے، کیا وہ چھوٹا تاجر ہو، کیا وہ درمیانے درجے کا تاجر، اور کیا وہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹوں پہ ہم نے ایک حملہ سا کر دیا تھا. تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہوگی اس بجٹ میں کہ کس طریقے سے ہم کاسٹ آف انپٹس کو کم کریں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم نے کوئی 150% کے قریب ہم نے گیس کی قیمتیں بڑھائی. اسی طریقے سے 40-50% بجلی کی قیمت ہم نے بڑھائی. اب ان کے جو تمام انپٹس ہے، گیس ایک آئل پرائسز کے ساتھ لنکڈ ہے. اگر فیول کو لے لیں، الیکٹریسٹی کو، تو یہ فیول سے بھی اگر بن رہا ہے تو اس کی پرائسز بھی کافی نیچے آ گئی ہیں. So there is a plenty of room to reduce electricity and gas prices. تو انٹرسٹ کاسٹ کو بھی آپ کم کر رہے ہیں، آپ ٹیکس کے برڈن کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے، آپ یوٹیلیٹیز کے بل کو بھی ان کے کوشش کریں گے، پھر ان کو کچھ انسینٹیو دیں گے کہ آپ اس ایریا میں آئیں یا اپنے بزنس کو ریوائیو کریں. تو دس از ہاؤ پروڈکشن بھی بڑھے گا، اور جو اس کے جو ایڈورس کانسیکوینسز تھے کورونا کے وجہ سے ہوئے ہیں یہ ریوائیو ہو جائے گا. اگر ہم ٹریڈیشنل IMF کے بجٹ کی طرف گئے تو یہ تباہی اور تباہی اور تباہی ہوگی. میں آپ کو بتا دوں آپ کے اس پروگرام کے سے کہ دیکھیں اس مالی سال میں 3850 بلین کا ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے. 3850. IMF نے 3900 کہا ہے. یہ 38.5 بھی ہو جائے بہت بڑی بات ہوگی، لیکن میں 38.5 پہ ہی کام کروں گا. اگلے مالی سال میں میرے نزدیک جو ہے یہ 2.5% GDP گروتھ اگر ہم رکھتے ہیں ٹارگٹ، اور انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 6.5-7 سے زیادہ نہیں ہوگا، 6.5 کے قریب انفلیشن ہوگا، کیونکہ آئل پرائسز کافی ڈپریسڈ ہے، کموڈٹی پرائسز بھی کافی ڈپریسڈ ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری جو نامنل GDP ہے، جو بیس ہے ٹیکس کا نامنل GDP، یہ تقریباً 9% سے زیادہ گرو نہیں کرے گی. ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے، وہ 11% رکھا تھا ٹارگٹ انہوں نے نامنل GDP بڑھنے کا، 6 سے بڑھ رہا ہے کیونکہ انفلیشن کم ہو گیا. ہمارے یہاں بھی انفلیشن کم ہو رہا ہے اور مزید کم ہوگا. تو یہ 9% اگر ہماری نامنل GDP بڑھتی ہے، ہماری ٹیکس الاسٹیسٹی 0.85 ہے، تو آپ کا 3850 پہ جو اس سال کا بیس پیریڈ ہے 8.5% آپ اس میں گروتھ دیں، یہ تقریباً 4200 بلین کے قریب آپ کا ٹیکس بنتا ہے. آپ کہیں گے جی اس پہ ہمیں ایڈیشنل ٹیکس میجرز لینے ہیں. اس وقت یہ وقت نہیں ہے ایڈیشنل ٹیکس میجرز لینے کا، یہ وقت ہے میں ریلیف دینے کی. جی ڈاکٹر اشفاق صاحب میں آتا ہوں. جی 100 بلین سے زیادہ ٹیکس کے اگر FBR نے ٹارگٹ رکھے تو یہ جیسے پچھلے سال ہم کہہ رہے کہ یہ ان ریئلسٹک ہے، یہ بھی ان ریئلسٹک ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں.
اس میں فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو ڈاکٹر اشفاق صاحب نے بات کی. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارے اندر کیپیسٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9% لگا لیں گروتھ کی ٹیکسیشن کی, تو یہ کوئی 4200 ارب روپیہ جو ہے آپ کی بن جاتا ہے. اب اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے 5000 سے اوپر کا, تو یہ تقریباً 800-900 یعنی 750-800 کی نئی ٹیکسیشن انوالو ہے. دوسری طرف آپ نے اگر ریوائیول بھی ساتھ پش کرنی ہے تو پیٹرولیم پرائسز بہت کم ہو چکی ہیں, آپ بجلی کی قیمت کم کر سکتے ہیں, آپ گیس کی قیمت کم کر سکتے ہیں, جو آپ کو کرنی چاہیے, اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہیے تاکہ آپ کی انڈسٹری بھی چلے اور آپ کا باقی کاروبار کا پہیہ بھی چلے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگریسو اپروچ جو ہے یہ آنے والے بجٹ میں دکھائی دے گی کہ نہیں ہمارے اوپر سختی بڑی زیادہ ہے؟ دیکھیے بجٹ کے آپ نے درست کہا کہ بجٹ کے جو 3 آبجیکٹیوز ہیں, وہ پہلا آبجیکٹیو تو ہے میڈیکل وینٹیلیٹرز, یعنی کہ ہم نے وائرس کے حوالے سے کتنے اخراجات کرنے ہیں. دوسرا ہے جس کو میں اکنامک وینٹیلیٹر کہتا ہوں, کہ یہ معاشی وینٹیلیٹر بھی ہم نے پرووائڈ کرنے ہیں, اور 2 قسم کے شہریوں کو, ایک تو عام شہری ہیں جیسے آپ اور میں ہیں, اور دوسرا جو کارپوریٹ سٹیزنز ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کو بھی اکنامک وینٹیلیٹر یا اگلے 2-3 مہینے کے لیے, کہ وہ بھی سانس لے پائیں اور اس کے بعد پھر اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. اور تیسرا ہے اسٹیمولیٹنگ دا اکانومی, یعنی کہ معیشت کو طاقت کا ٹیکہ کس طرح لگانا ہے. اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ آئل کی قیمتیں $70 جو ہم ایک بیرل کا دے رہے تھے جنوری کے مہینے میں, اب وہ $20 پہ آ گیا ہے. یہاں سے حکومت کو تقریباً $8 سے $9 بلین کا جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹر اشفاق صاحب نے کہا, کوئلے کی قیمت کم ہو گئی ہے, فرنس آئل کی قیمت کم ہو گئی ہے, ایل این جی کی قیمت جو $8-8.5 دیا کرتے تھے اب وہ تک $2-2.5 پہ عالمی منڈیوں پہ چل رہی ہے. تو موقع موجود ہے, سنہری اپرچونٹی خدا کی طرف سے حکومت کے پاس آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کتنی جو بینیفٹ ہیں, جو فائدے ہیں, وہ حکومت عوام کے اوپر منتقل کرتی ہے اور کتنے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اپنے بجٹری خسارے کم کرنے کے لیے. پاکستان کی تاریخ کچھ ایسی رہی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران ہو, پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران ہو, یا اب پی ڈی آئی کی حکومت کے دوران بھی ہم نے وہی کچھ دیکھا کہ جب عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں بڑی تیزی سے گرتی ہیں تو حکومت تقریباً 80 سے 85% جو ہے اس کا بینیفٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے, اور 15 سے 20% جو ہے وہ عوام کے اوپر منتقل کر دیا جاتا ہے. پی ڈی آئی کی حکومت نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا جو اس سے پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے کیا کرتے تھے. میری رائے یہ ہوگی کہ اگر 50% اس میں سے جو بینیفٹ ہے اگر وہ عوام کے اوپر منتقل کر دیا جاتا ہے تو اس میں ون ون سچویشن آ جائے گی کہ حکومت بھی جیتے گی اور عوام بھی جیتیں گے. میں آتا ہوں فاروق سلیم صاحب. ہارون شریف صاحب, کیا حکومت جو ہے اور اس کی اس وقت کی جو معاشی ٹیم ہے وہ یہ غیر معمولی فیصلے غیر معمولی حالات میں کرنے کی صلاحیت ایک اور حوصلہ دوسرا رکھتی ہے؟ جی دیکھیے, جہاں تک ندیم صاحب یہ جو ایشوز ریز ہو رہے ہیں, دیکھیے اس کی سمجھ تو میرے حساب سے معاشی ٹیم کو بالکل ہے. جہاں پر ہماری معاشی ٹیم کے ایشوز رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ہماری پلاننگ اور کوآرڈینیشن جو ہے, کیونکہ بہت ہی فریگمنٹڈ طریقہ ہے ہمارے حکومت کے مختلف آرگنز کا, وہاں پر ایک لیک نظر آتا ہے کہ کلیئر لیڈرشپ جو ہے وہاں پر ابھی تک گیپ دکھ رہا ہے. یہ جو ابھی ذکر ہو رہا ہے, دیکھیے جہاں تک تو کارپوریٹ سیکٹر کو آپ نے ریلیف دینا ہے وہ تو آپ کو مانیٹری پالیسی کے انسٹرومنٹ سے اور فسکل سے دے سکتے ہیں, لیکن 75% جو کاروبار ہیں وہ بینکنگ نیٹ کے اندر نہیں ہے, فارمل سیکٹر میں نہیں ہے. نا ان کو آپ نے اگر دینا ہے تو ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس گھٹانی پڑے گی, جو کہ آپ کو یوٹیلیٹیز میں کمی سے کی جا سکتی ہے, جو آپ کو ان کو جو ہے کوئی پیکیجز تاکہ ان کے جاب لاسز وغیرہ نہ ہوں. اب یہ جو ایک سیگمنٹ ہے, میں دیکھ رہا ہوں حکومت کی توجہ جو ہے کارپوریٹ سیکٹر پر ہے یا بالکل جو لوگ غربت کی لائن کے آس پاس ہے ان کی طرف ہے. یہ جو ایک میجر طبقہ زراعت سے اور ایس ایم ای سے وابستہ ہے, اس بجٹ کے اندر اس کو اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. جہاں تک ریسورسز کا تعلق ہے, میں پھر سے ایمفسائز کروں گا کہ ٹیکس ریونیو کے ٹارگیٹس آپ آئی ایم ایف سے جو بھی اگری کر لیں, لیکن بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے.
یہ ایک موقع ہے کہ حکومت اگر کوئی ٹرانسفارمیشنل سٹیپس لے پائے اور اپنی سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ساتھ اگر کوئی ان کو بیچ پائے یا ان کو لیز آؤٹ کر پائے، ان کے پاس جو بے تحاشا ایسٹس پڑے ہیں، انڈومنٹس پڑے ہیں، ان کو لیوریج کر کے مارکیٹ سے ریز کر پائے. ریسورسز کی کمی جو ڈیولپمنٹ سائڈ ہے، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بہت گھٹا ہوا ہے، اور یہ اگر پی ایس ڈی پی اور کم ہو جاتا ہے تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ریوائول والی، ہم اس طرف غالباً نہیں جا پائیں گے. ایسا اس میں اب ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں ایک اور چیز آپ سے چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈال دیں. ہم یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی خسارہ اس سال بتانے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف نے ایک بات کہی تھی کہ جو پاکستان کرونا وائرس کے حوالے سے خرچ کرے گا وہ اس مالیاتی خسارے کا حصہ نہیں ہوگا. تو اب ہم جس 1200 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں وہ اب اس مالیاتی خسارے کا حصہ نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے ہمیں اپنا مالیاتی خسارہ کم دکھانے میں کاغذی حد تک مدد اور معاونت ہو جائے گی. دیکھیں اس وقت بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ مین وہ نہیں ہے پالیسی آبجیکٹو. اس سال بھی بجٹ کا خسارہ 7.2% جی ڈی پی کہا گیا تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ 10% جی ڈی پی کے برابر ہوگا. اگلے مالی سال میں بھی مور اور لیس تھوڑا بہت آپ کم کر سکتے ہیں، 9.5% جی ڈی پی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسورسز ابھی آپ کو ریسورسز تو آپ نے اپنی ملک کی معیشت کو چلا کے اسی سے حاصل کر رہا ہے نا. تو اگر ملک کی معیشت میں اس وقت جان اگر نہیں ہے تو کہاں سے آپ پیسے ٹیکس کی شکل میں نکالیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کی ہمیں بہت ضرورت پڑے گی. اب ہم پتہ چل گیا ہے کہ ایکسپینڈیچر کی پرائرٹیز کہاں ہونی چاہیے. ہمیشہ سے جو ہم نے جس کو نیگلیکٹ کیا تھا وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بجٹ رہے، ہمیشہ نیگلیکٹڈ رہے. تو اب یہ بات نہیں چلے گی. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہیلتھ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، تو آپ کو ایلوکیشن پھر اسی حساب سے کرنے ہوں گے. آپ کے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ روایتی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام نہ ہو. اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنی ایکسپینڈیچر کی پرائرٹیز ہیں، اس کو بھی بدلنے کی ضرورت پڑے گی. تو اس میں کوئی بڑے بڑے سے جو پروجیکٹ ہیں یہ وقت نہیں ہے بڑے بڑے پروجیکٹ کو اس میں شامل کرنے کا. ابھی آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے جائیں جہاں جہاں پر پیسے کی ضرورت ہے، تاکہ بجٹ کا خسارہ بھی بہت زیادہ نہ بڑھے. میرا اپنا خیال ہے کہ اگلے مالی سال میں جو بھی ہم ٹارگٹ رکھیں گے، ہمارا خسارہ ایٹ دی اینڈ یہ 9.5% جی ڈی پی ہوگا. اس سال تقریباً 10% ہو جائے گا. تو اس وقت ڈیفیسٹ جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو ہیلپ کرنا، بزنسز کو ہیلپ کرنا. یہ جو 2 وینٹیلیٹر کی بات کی ہے ڈاکٹر فاروق سلیم نے، یہ 2 وینٹیلیٹر کو ٹھیک کرنا ہے. اس وقت ریسورس کی بھی کمی ہے اور ایکسپینڈیچر بھی ہمیں زیادہ کرنے پڑیں گے. تو یہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں 2020 اور 21 کے بجٹ میں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر اشفاق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مالیاتی خسارہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مالیاتی خسارہ اس اعتبار سے تو مسئلہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے وسائل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اخراجات کا تعین بھی کرنا ہے، اور یہ جو 10% کا ہے یہ وہ گیپ ہے جو ہمیں جو ہے فل کرنا ہے. اور اس کو ہم نے کہاں سے فل کرنا ہے؟ اس کو ہم نے قرضہ جات سے فل کرنا ہے. آلریڈی قرضوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے، مزید قرضے جو ہیں اس کا کتنا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے، اور کیا وہ اتنا قرضہ پاکستان کو اویلیبل بھی ہو سکتا ہے؟
جی ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک آف انگلینڈ نے ابھی کچھ ہفتے پہلے کہا ہے کہ ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں، کرونا وائرس کے ساتھ ایک جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اور پھر فردر بینک آف انگلینڈ یہ کہتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران انگلینڈ کا جو بجٹری خسارہ ہے وہ 20% پہ چلا گیا تھا۔ تو وہ تشبیہ یہ دے رہا ہے کہ ہم اس وقت بھی حالت جنگ میں ہیں، ہمیں بجٹری خسارے کا خیال نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ بجٹری خسارہ کتنا ہائی جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ یہ والی ہونی چاہیے۔ ابھی ہارون شریف صاحب نے ذکر کیا لیڈرشپ گیپ کا، مجھے ایک اور گیپ جو نظر آ رہا ہے وہ وفاقی حکومت اور سینٹرل بینک کے درمیان میں کوآپریشن کا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں ان کی وفاق اور ان کا سینٹرل بینک مل کے کس طرح کام کر رہا ہے اور نئے نئے پیکیجز کا اعلان کر رہا ہے کہ معیشت کو واپس اپنے پاؤں پہ کس طرح کھڑا کیا جائے۔ برطانیہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ پاکستان میں مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وفاقی حکومت کوشش کر رہی ہے، پیکیجز کا اعلان کر رہی ہے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان شاید ابھی تک یہ ریئلائز نہیں کر پایا کہ وہ بھی اس جنگ کا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں منی کریشن کرنی ہوگی، یعنی کہ آسان الفاظ میں یہ کہ جو پیسے چھاپنے کی مشین ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہوتی، وہ سینٹرل بینک کے پاس ہوتی ہے۔ یہاں پہ سینٹرل بینک جو ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ پوری طرح اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہا۔ برطانیہ میں ہم نے دیکھا کہ ان کا سینٹرل بینک اپنا جو شرح سود ہے وہ 0.25 پہ لے آیا، امریکہ میں وہ 0% پہ پہنچ گیا۔ ابھی ہمارے یہاں جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ اس خطے کا بلند ترین ہے۔ آپ باقی ممالک سے اگر اس کا کمپیریزن کریں، انڈیا کو لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، نیپال لے لیں، چائنا لے لیں، ویتنام لے لیں، وہ تقریباً آدھے ہیں ہمارے سے۔ تو ایک تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ لیڈرشپ گیپ شاید ہماری منسٹری آف فائنانس کے حد تک ضرور ہو، لیکن ایک یہ کوآپریشن گیپ بھی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ دونوں ادارے، وفاقی حکومت اور اسٹیٹ بینک جو ہے، یہ مل کے یہ کام نہیں کر پا رہے۔ اس کو دور کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوگا۔ ہے۔ میں فاروق سلیم صاحب آتا ہوں، اس میں ہارون شریف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ذکر کیا گیا کہ سب سے ہائیسٹ ہے ہماری شرح سود، اور ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے، تقاضا بھی ہے کہ شرح سود کو جو ہے وہ کم کیا جائے، اور ہم جن حالات میں اب آگے ہیں، ہمیں جب تک لوگوں کو ہم مائل نہیں کریں گے، کوئی کنویں میں چھلانگ مارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو مائل کرنے کے طریقے یہی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کر دیں جس کی بنا پر ان کو گرتے گرتے بھی دکھائی دے کہ بچنے کا کوئی چانس ہے۔ تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب تو وہ جو ہاٹ منی تھی وہ بھی تقریباً نکل گئی ہے، تو اب شرح سود کم کرنے میں ایشو کیا ہے؟ دیکھیے، شرح سود جو ہے اگر آپ اس کو 200 بیسس پوائنٹ جو ایکسپیکٹڈ ہیں اگر آپ جون تک مزید گھٹا دیتے ہیں تو اس سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے ایک تو حکومت کے اوپر برڈن سود کا تو کم ہوگا، کارپوریٹ سیکٹر کو مزید ریلیف مل جائے گی۔ لیکن میرا اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو سیونگز ہیں ہماری، جو بے تحاشا حکومت نے نیشنل سیونگز اور دوسروں سے بورو کیا ہوا ہے، وہاں پر انسینٹیو ختم ہو جائے گا اور وہ پیسہ ایک نیا ہاؤس ڈھونڈنا شروع کرے گا۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی سیونگ کے انسٹرومنٹس مارکیٹ بیس بہت لمیٹڈ ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس میں کچھ بیلنسنگ کرنے کی کوشش کرے گا اگلے کچھ ماہ میں، ادروائز یہ پیسہ پھر سے ڈالرائزیشن اور سونے کی طرف جانا نہ شروع ہو جائے۔ یہ تو ہمارے انٹرنل ریسورسز کا ایشو ہے۔ میں دوبارہ سے آؤں گا، جو ہماری ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے، نہ صرف ہمیں ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو دیکھنا ہے لیکن اس کی کوالٹی کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم اس وقت جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے وہ 80% انفراسٹرکچر برک اینڈ مارٹر پہ جاتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ اگر ہم ایک ریفارم کریں اور ایک ٹرانسفارمیٹو ڈیسیژن لیں کہ اب ہمارا پی ایس ڈی پی جو ہے وہ سافٹ ویئر کی طرف جائے گا، ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا، انہی سیکٹرز میں رادر دین برک اینڈ مارٹر پہ۔ ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن کا خرچہ جو ہے وہ ایکچولی اگر میں خطے میں دیکھتا ہوں تو بہت سے نیپال اور بھوٹان کی پرسنٹیج سے بھی نیچے جا چکا ہے۔ یہ ایک ہمیں اس کو ایک نیشنل پرائرٹی، اور میں اس کو نیشنل سیکیورٹی کہوں گا، کہ اگر آپ کے پاس ہیلدی ورک فورس نہیں ہے، ہیلدی بیوروکریسی نہیں ہے، فوج نہیں ہے، تو ملک کی ولنریبلٹیز آر گوئنگ ٹو گو ہائر۔ تو ہمیں برک اینڈ مارٹر سے اس کو جو ہے فائنینشیل فلوز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو یہ بجٹ صرف ریئیکٹیو اور سروائیول کی طرف رہا، پھر یہ اسٹریٹجک ڈیسیشنز نہیں ہو پائیں گے۔ اگر یہ بجٹ اس طرف آیا کہ ہم نے اب ترجیحات کو بدلنا ہے، ہم نے کمپیٹیٹونیس کی طرف جانا ہے، اپرچونٹیز کو انسینٹیو دینا ہے،
کیونکہ آپ اتنے وسائل کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے کہ آپ پوری بزنس کمیونٹی کو پیکیجز دے دیں. ہمیں ترجیحات بنانی پڑیں گی کہ کہاں پر ہم دوبارہ سے کھڑے ہو سکتے ہیں. میں آتا ہوں اب اس میں ڈاکٹر اشفاق صاحب، اب ذرا آتے ہیں ترجیحات کی طرف. اگر آپ اس سچویشن میں ہوتے اور بجٹ بنانا پڑتا تو کیا ترجیحات ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنے ریسورس کی طرف تلاش کروں گا کہ مجھے ریسورسز کہاں سے مل سکتے ہیں. تو جیسا کہ ریسورس آئے گا، ملک کی معیشت کا پہیہ جب چلے گا تو ملک کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ اس تیزی سے نہیں گھوم رہا ہے کہ وہ زیادہ ریونیو مجھے یہاں سے ملے گا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ 4200 بلین جو ہے یہ اکٹھا ہو جائے گا. اس کے اوپر جتنا آپ ایفرٹ کرنا چاہیں 100 بلین اور اکٹھا کر لیں گے تو 4243 بلین سے زیادہ 4300 بلین سے زیادہ کسی صورت میں کلیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے آپ سر کے بل کھڑے ہو کیوں نہ ہو جائیں. جیسے میں پہلے کہتا تھا کہ 5500 irrelevant ہے، ایسے اینی تھنگ بیونڈ 4300 ول بی irrelevant نمبر. اب اس کی لاکھ کوشش کرتے رہے، اس کے حساب سے بجٹ بنا لیں گے، وہ سب ادھر ادھر آپ کا بجٹ ہو جائے گا. تو میں نے سیونگ کرنی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے 13.25% ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا، وہاں سے نیچے آ گئے ہیں 9% پہ. تقریباً 4.25% پوائنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ کاسٹ کم ہوا ہے. تو میرے خیال میں جو ریمیننگ پیریڈ ہے اس مالی سال میں تقریباً 600 بلین کے قریب آپ کے انٹرسٹ پیمنٹ میں کمی آ جائے گی اس مالی سال میں. دوسری چیز یہ ہے کہ آگے کی طرف میں بھی اگلے مالی سال کے لیے جب بجٹ آپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں کہ بائی جون میرا اپنا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ شوڈ کم ڈاؤن. میں بڑا اسٹرانگ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، شوڈ کا. 6% پہ آ جانا چاہیے اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ، اور وہاں پر آپ کیپ کر دیں لا کر. تو آپ دیکھیں کہ بجٹ کے حوالے سے انٹرسٹ پیمنٹ میں بہت ہمیں ایک اسکوپ مل جائے گا، بینیفٹ ملے گا جو آپ استعمال کریں اپنے پرائرٹیز کو طرف اور ڈیولپمنٹ پروگرام میں. اور اس کے لیے کوالٹی آف ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ جو میرا مین ٹارگٹ ہوگا، اس کو ہم نے اس کی طرف پیسے لگانے ہیں. تو بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، بالکل نہیں جاؤں گا. میں پلاننگ کمیشن سے یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہم نے کون سے شروع کیے ہیں اور وہ کہاں پر کھڑے ہیں. اگر کسی پروجیکٹ پہ 4 سے 5% ہم نے ایلوکیشن کی ہے، اس کو فریز کر دیں آپ اس مالی سال کے لیے کہ اس پہ کوئی ایلوکیشن نہیں ہوگا. کوئی نیا اسکیم شروع کرے جو جس میں تقریباً 75% 80% کمپلیشن کے قریب ہے پروجیکٹ، اس کو پیسے زیادہ دیں تاکہ وہ مکمل ہو جائے. ہم پاگلوں کی طرح پروجیکٹ جو ہے ایڈ کیے چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو تھنلی اسپریڈ کر دیں گے. تو یہ ٹریڈیشنل بجٹ ہے، یہ ٹریڈیشنل یہی طریقہ ہم کرتے رہیں. اس مالی سال میں پرائم منسٹر سے اپیل کروں گا کہ کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ آپ نہ شروع کریں. آپ کنسالیڈیٹ کریں کہ جو عوام کو جس سے بہتری مل سکتی ہے اس پہ کریں. اور یہ اس قسم کے بہت سارے جو سافٹ قسم کے ہم کرتے تھے، یہ یوتھ پروگرام، فلاں پروگرام، اس پہ بھی ذرا ہاتھ کھینچ کے رکھنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ ریبن کٹنگ ٹائپ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس سے بھی پرہیز کریں. اس وقت ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں اور جو بجٹ کو خسارے کو بھی ایک حد تک رکھنا ہے. ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر کی پرائرٹیز کو صحیح کریں. جس دن میں آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق صاحب، میں آتا ہوں اس سے پہلے کہ میں فاروق سلیم صاحب کی طرف جاؤں. ہارون رشید صاحب، آپ نے یہ ریئیکٹیو و سروائیول کا لفظ استعمال کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے ریئیکٹیو نہیں ہونا، سروائیول کی لڑائی نہیں لڑنی، تو آپ نے کون سی ترجیحات ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے؟ وہ کون سے غیر معمولی اقدامات ہیں یا آپشنز ہیں جن کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے؟ جی دیکھیے، غیر معمولی اقدامات جو ہیں، جو ہم نے آلریڈی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں ان کو ہم نے احساس کے تھرو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ سپورٹ ہمیں کرنی پڑے گی اگلے بجٹ میں بھی.
جہاں تک ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے ریوائول کا تعلق ہے اس کے لیے بھی پیکیجز آ گئے ہیں. میں نے ایک گیپ پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایس ایم ای اور ایگریکلچر کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ڈیڈیکیٹڈ ادارہ نہیں ہے جو اس کو لیڈ کر سکے. جیسے بینکنگ سیکٹر ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کو ہیلپ کرتا ہے, کیپٹل مارکیٹ ہے اس کو ہیلپ کرتی ہے, احساس لو طبقے کو کرتا ہے. ایک زمانے میں ہمارے پاس ایس ایم ای بینک وغیرہ ہوتے تھے اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک, وہ دونوں بالکل غیر فعال ہو چکے ہیں. مجھے ایک تو انسٹیٹیوشنل گیپ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہماری 75% امپلائمنٹ اگر بجٹ کے اندر ہم نے لوگوں کے جابس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جابس پروٹیکٹ ہوں گے تو لوگ پروڈکٹیولی کام کر پائیں گے. دوسرا جہاں تک ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات ہے وہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے, لیکن اس کے اندر میں پھر سے کہوں گا کہ میری ترجیح سافٹ ویئر کی طرف ہوگی, کوالٹی بڑھانے کی طرف. اس کی جہاں کوانٹٹی ایکسپینشن کی ضرورت ہے وہ برک اینڈ مارٹر کے علاوہ دیر آر انوویٹو ویز ہمیں اپنا انحصار جو ہے انٹرنیٹ بیس کے اوپر اور ڈیجیٹل کے اوپر زیادہ کرنا پڑے گا. اس طرف اگر ہمارا انفراسٹرکچر اچھا ہوگا تو ہماری آؤٹ ریچ بڑھ پائے گی. جیسے میں ٹیچرز کی بات دیکھ رہا ہوں, ہماری جو ایکسیس ہے اگر اسکول کالجز بند رہتے ہیں یا انٹرمیٹڈلی کھلتے ہیں تو ہمیں ایک ٹیکنالوجی فریم ورک تگڑا کرنا پڑے گا تاکہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں. تیسرا چیز جو بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ ایک سیریز آف پروجیکٹس ہوتا ہے جو کہ ایک وش لسٹ ہوتی ہے. یہاں پر ہمیں ایک اسکروٹنی کی اس دفعہ ضرورت کرنی پڑے گی کہ ہمارا یہ پلان ہے اکنامک مینجمنٹ کا جو اس کے ٹک مارک کے اندر فٹ ہوگا, اس کو ہم اپروو کریں گے. یہ جو ہر طرح کے پروجیکٹس ہیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے. چوتھی چیز جو بہت ضروری ہے جس کا بھی ذکر نہیں ہوا, میں یہ ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر نہیں گھٹایا جا سکتا. جو سائز ہے فیڈرل گورنمنٹ کا میرے حساب سے وہ ہمیں بڑے آرام سے ہمیں اس کو 20% کمی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں ہارون شریف. فاروق سلیم صاحب, انوویشن یا ڈرائیو کیا اس بجٹ میں ہونی چاہیے کہ مطلب ایک کرونا وائرس کی وبا ہے, اوپر سے لوگ تنگ بھی ہیں, بینیفٹس حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, صورتحال یہ ہے کہ آپ کو سپیس مل سکتی ہے, کیا حکومت اس سپیس کو اویل کرنا چاہے گی؟ کیا انوویشن ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیے ندیم صاحب, دنیا بھر میں جو اکانومیز ہیں ان کی جو جان ہوتی ہے, ان کی جو روح ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ سے کریٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو پاکستان کا جی ڈی پی ہے سالانہ, اس کا تقریباً 25% جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ ڈیمانڈ ہے, جو آپ اور میں اور باقی پاکستانی خاندان جا کے چیزیں خریدتے ہیں. ہماری جیب میں پیسہ ہوتا ہے, ہم چیزیں خریدتے ہیں, دکانداری چلتی ہے تو فیکٹریز کے پاس آرڈرز آتے ہیں تو فیکٹریز چلنے شروع ہو جاتی ہیں, تو اس طرح معیشت کا پہیہ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی یہاں پہ مجھے ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوتے ہیں تو وہ تو ڈیمانڈ مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں, وہ ڈیمانڈ کم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہمارا جو قومی مفاد ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں ڈیمانڈ کریشن میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ کریٹ کی جائے, آپ کی اور میری جیب میں پیسہ ڈالا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ چلے. یہاں پہ آئی ایم ایف کی جو خواہشات ہیں اس کے اوپر ہم زیادہ اس کو اور قومی خواہشات کو اور قومی مفاد کو ہم کس طرح بیلنس کرتے ہیں اور کس طرح یہ ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں. اب ڈیمانڈ کریشن کے بہت تھوڑے سے ٹولز بچے ہیں پاکستان میں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو آ نہیں رہی, انویسٹمنٹ آپ کو بتا دیا گیا کہ ابھی نہیں ہو رہی, تو گورنمنٹ سپینڈنگ ایک ٹول رہ جاتا ہے کہ حکومت کتنا پیسہ خرچ کرتی ہے. تو دوبارہ سے ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ بجٹری خسارہ کیا ہوگا, ایک ہی ٹول بچا ہے ہمارے پاس جو گورنمنٹ سپینڈنگ کا ہے. تو گورنمنٹ سپینڈنگ سے ہم نے ہاؤس ہولڈ ڈیمانڈ بڑھانی ہے. جیسے ہی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوگی پاکستان کے اندر تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو ہے چل پڑے گا. میں آتا ہوں فاروق صاحب. اچھا ڈاکٹر اشفاق صاحب, میرے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا, چونکہ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے دنیا بھر اس سے متاثر ہوئی ہے, دنیا کی اقتصادیات بیٹھ رہی ہے. اب جب ہم اپنی برآمدات کی بات کرتے ہیں, بیرونی سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں کوئی زیادہ امید اس طرف اگر نہیں رکھنی چاہیے, تو کیا اب یہ غیر معمولی حالات جو ہیں یہ اس اقتصادی ماحول کو جنم دے رہے ہیں جس کی طرف ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اندرونی ملک اکانومی جو ہے اس کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا؟ جی بالکل. دیکھیں, پاکستان جن مارکیٹ میں ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ مارکیٹ ابھی بند ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ
दिसंबर जनवरी तक जो है वो मार्केट खुलेगी। आप जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ बनाएंगे, अगर बाहर बेचने में बड़ी दुश्वारी तो होगी इस वक्त एक्सपोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, तो कम से कम अगर आपके मुल्क के डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर इजाफा हो, तो डोमेस्टिक डिमांड अगर बढ़ रही हो तो यही फैक्ट्रियां जो है उस डिमांड को मीट करेंगी, तो इससे भी इंडस्ट्रीज चल पड़ेगी। तो हमें ये करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमने इतने ज़्यादा टैक्सेशन हमने पिछले साल लगाए थे, किस लिए लगाए थे? डिमांड को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था। इतना बढ़ा के क्यों रखा था? डिमांड को डिस्ट्रॉय करने के लिए रखा था। तो अब डिमांड डिस्ट्रॉय करने का वक्त नहीं है, ये डिमांड क्रिएट करने का वक्त है। तो इसलिए वो तमाम चीजें हमें रिवर्स ऑर्डर में करनी पड़ेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिस्काउंट रेट को कम करेंगे आप, तो इससे न सिर्फ ये है कि प्राइवेट सेक्टर बोरिंग ज़्यादा करेगा, कुछ बिजनेसेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, और साथ साथ गवर्नमेंट सबसे बड़े बोरोअर है पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम से। तो अगर कम इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा तो गवर्नमेंट के बजट पे भी प्रेशर कम पड़ेगा। वहाँ से जो सेविंग होगी गवर्नमेंट उसको अब अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, और फिर उस प्रोग्राम को हमने नॉन ट्रेडिशनल प्रोग्राम बनाना है। ये ट्रेडिशनल वाला नहीं है कि ये भी प्रोजेक्ट डाल दो, वो फला प्रोजेक्ट है वो डाल दो, वो फला मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है वो भी डालो। ये वक्त है ये नहीं है। डॉक्टर इशफाक साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपने पैनल की शुरुआत की गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर है आइंदा आने वाला बजट इंतहाई अहमियत का हामिल बजट होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।